अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 899वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बेंगलुरु की IMA कंपनी, जब से ये कंपनी के फाउंडर अंडरग्राउंड हुए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, लोगों के जो इंटरव्यू सुनने के लिए मिल रहे हैं वो इंसान को हिला देने वाले हैं। एक साहब का इंटरव्यू मैं देख रहा था, कहने लगे मैंने सऊदी अरबिया में 15 साल तक नौकरी की और 15 साल का जो पूरा पैसा था वो मैंने IMA कंपनी के अंदर लगा दिया, और जब से ये पता चला है कि ख़ुद कंपनी के ऑनर का कोई पता नहीं है और उनका क्लिप मार्केट के अंदर जो वायरल हुआ है, तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए कि मेरे ज़िंदगी भर की जो पूंजी है वो उसके अंदर लगी हुई है। दूसरे एक साहब कहने लगे कि मुझे मेरे अपने पैसों का तो इतना गम नहीं है, लेकिन मुझे अइम्मा के, उलमा के उन पैसों का बहुत ज़्यादा गम है। ये बेचारे मेहनत करके कमाने वाले, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने गाँव के अंदर अपना खेत बेचकर वो पैसे IMA में लगा दिए, अपना रहता फ्लैट बेचकर वो पैसा IMA के अंदर लगा दिए। रमज़ान के अंदर तरावीह में जो पैसे मिला करते थे उसको जमा करके वो सारे पैसे IMA में लगा दिए। ट्यूशन पढ़ा कर जो पैसे जमा किए थे सारे पैसे IMA के अंदर लगा दिए। अब उनकी तो बेचारों की खून पसीने की मेहनत की कमाई थी, मुझे उनके पैसों के जाने का सबसे ज़्यादा गम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, हम मुसलमान जब किसी दीनी काम के अंदर ख़र्च करना है तो 50 मरतबा तहक़ीक़ात करते हैं, सोचते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मदरसे का सफ़ीर है, अगर उसको 10 रुपये देना है, उसका हम लोग तस्दीक़नामा देखते हैं, इसके पास तस्दीक़नामा है या नहीं है, मदरसा कहाँ का है, किधर का है। और आजकल तो मस्जिदों के अंदर ऐसे ऐसे तहक़ीक़ करने वाले पैदा हो चुके हैं, उनका बेचारों का यही काम है, आने वाले सफ़ीरों को सताना, परेशान करना, उनकी तहक़ीक़ करना। और यहाँ तक कि हमने अपने हर शहर के अंदर, हर बस्ती के अंदर ख़ुद अपना एक तहक़ीक़ाती इदारा कायम किया हुआ है। उस सफ़ीर ने उस तहक़ीक़ाती इदारे से एक तस्दीक़नामा लेना चाहिए, जब तक वो लेता नहीं वो उस सूबे के अंदर, उस शहर के अंदर, उस बस्ती के अंदर चंदा नहीं कर सकता है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, जो कौम मस्जिद और मदरसे के नाम पे 10 रुपये देने से पहले इतना ज़्यादा तहक़ीक़ करती है, उस कौम को क्या हो जाता है जब वो कौम हीरा गोल्ड के अंदर और IMA कंपनी के अंदर लाखों और करोड़ों रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर देती है। उससे पहले ये कौम तहक़ीक़ नहीं करती, उससे पहले ये कौम उनका कॉन्फिडेंस और उनके जितने भी पेपर्स है वो पता नहीं करती। ऐसा क्यों होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों? इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है, लालच, पैसे की मोहब्बत और जल्दी आने वाली जो इनकम है, जल्दी बग़ैर मेहनत वाली, वो इनकम के चक्कर के अंदर ऐसे करोड़ों के टोपे हो जाते हैं। 2-2 करोड़ रुपये लोगों ने उसके अंदर लगाए, 2-2 करोड़ रुपये, ऐसे भी लोगों के मैंने इंटरव्यू सुना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। देखो, अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो ये कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क के अंदर अगर एक इंसान सही ढंग से मेहनत करे, कारोबार करे, तिजारत करे, मैं समझता हूँ उसको इस मुल्क के अंदर कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है मेरे मोहतरम दोस्तों आज के ज़माने का, कि आज का मुसलमान जो है वो सुस्त हो चुका है, काहिल हो चुका है। उसको बैठे बिठाए की मुफ्त की कमाई चाहिए, और वो मुफ्त की कमाई के चक्कर में रिक्शा नहीं चलाना चाहता, रोड पे गाड़ा नहीं लगाना चाहता, तिजारत नहीं करना चाहता, किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर पढ़ाना नहीं चाहता, मेहनत का काम नहीं करना चाहता, और बस ये उसकी नीयत है कि जो मेरे पास में पूंजी है, जो मेरे पास में माल है, जो मेरे पास में है, अब गाँव के खेत बेच के यहाँ पे उन्होंने IMA कंपनी के अंदर लगा दिया। आप सोचो, ऐसे भी लोग सुनने के लिए मिले और देखने के लिए, जो रहता फ्लैट है, अपना रहता फ्लैट जिसके अंदर रहते थे, उसको उन्होंने 10-12 लाख रुपये के अंदर बेच के
کرائے کے گھر میں رہیں گے، بولے 10-12 لاکھ روپیے وہاں پہ لگائیں گے، 4% کے حساب سے بھی اگر ہم کو پیسہ ملتا ہے تو کم سے کم 50 لاکھ روپیے 50,000 روپیے مہینے کے ملیں گے، اس میں 2-5 ہزار روپیے گھر کا بھاڑا دیں گے، باقی تو اپنی آمدنی ہے، تو پھر گھر رکھ کے کیا فائدہ؟ رہتا گھر بیچ دیے، اور وہ بیچنے کے بعد اب ان عقل مندوں کی عقل مندی دیکھو، مہینے کے جو 50,000 مل رہے تھے اس میں سے 10,000 خرچے کے نکال کے پھر وہ 40,000 اسی میں لگا دیے۔ اللہ حفاظت فرمائے، میں سوچتا ہوں ایسے وقت میں کیا بھیجے پہ تالا لگ گیا تھا، یا دماغ کند ہو گیا تھا، یا کسی نے آ کے اس کو معاف کر دیا تھا؟ اتنا بھی سینس اور سمجھ نہیں ہے کہ جو آمدنی ہو رہی ہے وہاں سے واپس سے اس کو اسی میں لی جا کے انہوں نے لگا دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا، اس ملک کے اندر اگر آپ اس طریقے کے لالچ کے، اس طریقے کے پیسے ڈبل کرنے کے، اس طریقے کے مفت کے کاروبار کے اور پھکٹ کی انکم اور مفت کی آمدنی کے چکر میں پڑو گے، ایسے ہی برباد ہوں گے۔ اور جو اس ملک کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا چاہے گا، چاہے وہ تجارت کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، اس کے لیے ہزاروں اپرچونیٹیز آج مارکیٹ کے اندر کھلی ہوئی ہے۔ ارے آپ محنت کرو، محنت۔ اور میں نے مثال دے کر بتایا تھا، میرا اپنا ایک مسلی وہ صرف رکشہ چلاتا ہے، اور اس نے مجھے رمضان سے کچھ دن پہلے دعوت دیا، میں اس کے گھر پہ گیا، ماشاءاللہ عالی شان مکان۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ گھر کا ڈیکوریشن کافی اچھا لگ رہا ہے، یہ آپ کے سسرے صاحب کا گھر ہے؟ بولے نہیں مولانا، میرا ہی گھر ہے۔ میں بولا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کسی آئی ٹی کمپنی میں انجینئر ہے آپ؟ ارے نہیں، بولے مولانا میں رکشہ چلاتا ہوں۔ میں بولا رکشہ چلاتے ہو، گھر کو اچھا مینٹین کر کے آپ نے رکھے؟ بولے مولانا میری ایک ترتیب ہے، میں جب گھر سے رکشہ لے کے نکلتا ہوں تو میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے میں جب تک 1,000 روپیے نہیں کماؤں گا اس وقت تک مجھے اپنے گھر پہ واپس نہیں آنا ہے۔ میں راستے میں کہیں چائے پیتے نہیں بیٹھتا، راستے میں کہیں تمباکو اور گٹکا کھانے کے لیے نہیں رکتا، میری کوئی کہیں پہ فرینڈ شپ نہیں ہے، میری کسی ہوٹل میں کوئی مجلس نہیں ہے، مجھے نیوز پیپر پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میں پورا فوکس اور کانسنٹریٹ اپنے کام پہ کرتا ہوں۔ اور میں نے اسی رکشے کو چلا کر یہ آدھا گھنٹہ جگہ خریدا، وہی رکشہ چلا کر یہ مکان بنایا، وہی رکشہ چلا کر اپنے گھر کے اندر یہ سارا ڈیکوریشن کیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے آج بھی میں رکشہ ہی چلا رہا ہوں اور میں اپنے کام کے اوپر مطمئن ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، 130 کروڑ لوگوں کی آبادی والا یہ ملک ہے، ایک رکشہ چلانے والے نے جب محنت کے ساتھ میں محنت کیا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کسی MNC کمپنی کا جو امپلائی ہے اس سے اچھی زندگی وہ نوجوان گزار رہا ہے۔ پھر ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، کیا تعلیم حاصل کی؟ کچھ بھی نہیں کیا، 10ویں فیل ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ بولے میں ایک 5 اسٹار ہوٹل جو ہے اس کی جو چین ہے اس کا میں ہیڈ شیف ہوں، باورچی ہوں، کھانا پکانے کا کام کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، ایک نوجوان نے کھانا پکانے کے ہنر کے اندر اپنے آپ کو منوا لیا اس نے، اور ایسا ہنر اس نے حاصل کیا، اس نے کہا کہ آج میں الگ الگ شہروں میں جاتا ہوں، ہماری جو چین ہے ہوٹلز کی ان کو میں ٹریننگ دیتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کیسے پکانا چاہیے، اور بڑی بڑی جو پارٹیز ہوتی ہے اور بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر لوگوں کے یہاں پر جب کھانا بنانے کے لیے کسی پروگرام یا فنکشن کے اندر میں جاتا ہوں تو میری ایک دن کی جو فیس ہے وہ 50 ہزار روپیے میں بنتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو 10ویں فیل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، محنت کرنے والوں کے لیے اس ملک میں کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سست ہو چکے ہیں، کاہل ہو چکے ہیں۔ راتوں میں 2 اور 3 بجے تک ہم کو ہوٹلوں کے ٹیبل سیکنے کی عادت پڑ چکی ہے، ہوٹلوں کو آباد کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور بستروں کے اوپر دوپہر میں 12 اور 2 بجے تک سونے کی عادت پڑ چکی ہے۔ وہ بستر، اس کی کمبلیں، اس کے گدے، وہ خود ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم دوسروں سے عبرت حاصل کرو۔ وہ لوگ جن کے پاس میں دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، صبح میں 4 بجے اٹھ کر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، 5 بجے اٹھ کر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں،
تم تو صاحب ایمان ہو, تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا رات میں جلدی سونے کا اور صبح میں جلدی اٹھنے کا, اب تم اس کے ایک دم اپوزٹ کام کر رہے ہو, رات میں دیر تک جاگنے کا اور صبح میں دیر سے اٹھنے کا. کہاں سے زندگیوں میں برکت رہیں گی, کہاں سے کمائیوں میں برکت رہیں گی, آپ خود مجھے بتائیے میرے محترم دوستو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارے ملک دنیا کے اندر جن ملکوں نے ترقی کی, چاہے وہ یورپ کے ممالک ہو, چاہے وہ امریکاز ہو, چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ جاپان ہو, یہ جتنے بھی ممالک دنیا کے اندر آج اس ملک کے لوگ عیش و آرام, سکون و اطمینان کی جو زندگیاں گزار رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے اللہ کے نبی کی یہ سنت آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گی. ارے میں خود پرسنلی بہت سارے لوگوں سے میٹنگ کرتا ہوں, آن لائن میٹنگ. اب جب میری ان لوگوں سے میٹنگ ہوتی ہے, خاص طور پہ میرے ساؤتھ کوریا وغیرہ کے جو فرینڈس ہیں, آج کی ہی بات ہے, ابھی میں نے عشاء کی نماز سے پہلے 8 بجے سے میری ایک ساؤتھ کوریا میں آن لائن میٹنگ تھی. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں, اس بندے نے 15 دن پہلے میرا اپوائنٹمنٹ لیا ہوا تھا, 7:55 پر اس نے مجھ کو میسج کیا اور کانفرنس کی لنک مجھے سینڈ کیا, کہا کہ یہ کانفرنس کی لنک ہے, اس کے اوپر کلک کر کے آپ بھی میٹنگ کو جوائن کر لیجئے. میرے محترم دوستو, یہ ڈسپلن اور پرسنلی میں نے خود دیکھا, میں رہ کر آیا ہوں ساؤتھ کوریا کے اندر, کہ وہاں پر لوگ صبح میں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ڈنر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ مسلمانوں کی شادیوں میں, مسلمانوں کے بیاہ میں جا کر دیکھیے, رات میں 11 بجے 12 بجے کھانا شروع ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ دعوت, عشاء کی نماز پڑھ کے میں وہ ہال کے اندر پہنچا, میں بولا بھائی کھانا نہیں, ابھی کھانا کہاں سے شروع ہوگا, ابھی تو نکاح خوانی بھی نہیں ہوئی. بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو قوم میرے محترم دوستو اتنی زیادہ انڈسپلنڈ ہو, جس قوم کو ڈسپلن کا پتہ ہی نہ ہو کہ ٹائمنگ کی پابندی کیا ہوتی ہے, محنت کیا ہوتی ہے, بس اس قوم کو ایک جگہ پیسہ لگانا ہے اور وہ پیسہ بیٹھے بٹھائے کے کھانا ہے. اب میرے محترم دوستو آپ بتائیے, اس قوم کے ساتھ میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گا, آپ مجھے بتائیے. حالانکہ آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی انسان بزنس کرنا چاہے, گورنمنٹ اس کو لون دینے کے لیے تیار ہے. ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے تو گورنمنٹ نے اس کے لیے اسکیمیں نکالی ہے. مسلمانوں کے لیے تو مولانا آزاد کارپوریشن کا لون ہے, مسلمانوں کے لیے لگو ادیوگ ہے, مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کے اندر فیسلٹیز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میرے محترم دوستو پوری دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر جتنا ایجوکیشن سستا ہے پوری دنیا میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. اور جتنی فیسلٹیز ہے ایجوکیشن کے لیے, جگہ جگہ پر یہ جو وشو ودیالے بنے ہوئے ہیں, ارے یہ ہمارے لیے ہے. قوم پڑھنا نہیں چاہتی, جبکہ میں آپ کو بتا دوں اگر قوم کے نوجوان اس ملک کے اندر بھی اگر محنت کر کے کچھ بننا چاہے, لاکھوں اپورچونیٹیز ہیں ان کے لیے. بزنس کر کے کچھ کرنا چاہے, ہزاروں اپورچونیٹیز ہیں ان کے لیے. لیکن ارے کرو تو صحیح. ایک کلیکٹر صاحب سے میری فون کے اوپر بات ہوئی, مسلمان کلیکٹر صاحب. ابھی میں تھوڑا سا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے وہ کہاں کے ہے کدھر کے ہے ذرا وہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. لیکن آپ سوچو, تہجد کے وقت میں 2 ضلعوں کا کلیکٹر ہے, تہجد کے وقت میں وہ مجھے میسج کر رہے ہیں. دن میں پھر میری جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ شوال کے روزے بھی قضا نہیں کرتے. اللہ اکبر میرے محترم دوستو, آپ سوچو اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بھی مسلمان پیدا کیے ہوئے ہیں, کلیکٹر کے عہدے پہ پہنچنے کے باوجود وہ نفل اور مستحب اعمال کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. انہوں نے بتایا کہ مولانا میرا ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے, پھر بھی گورنمنٹ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. گورنمنٹ نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے جیسے انسان کی ہم کو ایڈیشنلی ضرورت ہے, ہم آپ کا جو ڈیوریشن ہے, آپ کا جو پیریڈ ہے وہ بڑھا رہے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں.
اور گورنمنٹ نے ان کو اور بڑی ذمہ داریاں عطا کی. ایک مسلمان IAS آفیسر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان اس ملک میں اگر محنت کرنا چاہے ایمانداری کے ساتھ میں، ارے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایسے ایسے موقع کھولے ہوئے ہیں. ارے لیکن کرو تو صحیح، وہ کریں گے جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے. مگر یہاں قوم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. مفت کی کمائی چاہیے، پھکٹ کی کمائی چاہیے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ سارے چکروں میں اللہ کے واسطے مت پڑو. اس ملک کے اندر جو اپورچونیٹیز آپ کو ملی ہوئی ہے بزنس کے لائن سے، جاب کے لائن سے، ایجوکیشن کے لائن سے، اس کو حاصل کرو، اس میں آگے بڑھو. اور اس لائن سے آپ کو جس گائیڈ لائن کی ضرورت پڑتی ہے فون کرو، ای میل کرو، انشاءاللہ ہم آپ کی پوری رہبری رہنمائی کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.